अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तालीमी निज़ाम पर कि हमारा तालीमी निज़ाम किस तरफ जा रहा है, हमने क्या बेहतरी की तरफ गए हैं, क्या उसमें लोपूल हैं जिसकी वजह से कि हमारा निज़ाम के अंदर तालीमी निज़ाम में लोग तालीम भी हासिल कर रहे हैं, डिग्रियां भी ले रहे हैं, लेकिन वो आउटपुट नहीं है जो कि होनी चाहिए। इस हवाले से हमने आज के प्रोग्राम में मदऊ किया है मोहम्मद मोहसिन, माहिर तालीम है, अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन लाहौर के क्रिएटिव लर्निंग के जो है प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके हेड भी हैं। तो हम उनसे इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि तालीमी निज़ाम में मज़ीद क्या बेहतरी आ सकती है। वेलकम जी, कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया फिदा साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और बहुत खुशी हुई आपसे आज जो है तालीम के हवाले से गुफ्तगू होगी। और बुनियादी तौर पर आपने जो बात की अपने इंट्रो में कि ये एक तल्ख हकीकत है हमारे इस वक्त मौजूदा माशरे के अंदर कि तालीम लोग डिग्रियां हासिल करें वो जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, लेकिन लोगों के पास अगर इन कॉम्पिटेंस की बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि कॉम्पिटेंस हमारे जो नौजवान हैं या जो हमारा तालीमी स्ट्रक्चर है इस वक्त उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। हम चूँकि कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को, जो बच्चे हमारे तालीम हासिल कर रहे हैं उनको जस्ट जो है ना, यानी हम एक चीज़ समझा कर, या इन अदर वर्ड्स ये कह लें कि क्रैमिंग कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आम है, जिसकी वजह से लोगों की कंसेप्चुअल जो स्टडीज़ हैं वो उससे थोड़ा दूर हैं। वो देखिए, ये जो चीज़ है कि अभी हम अगर अपना गवर्नमेंट सेक्टर देखें या इवन प्राइवेट सेक्टर भी देखें, उसमें कंसेप्चुअल स्टडीज़ नहीं है, बेसिकली रटा सिस्टम है कि आप बच्चा याद किए जा रहा है, उसका पेपर किए जा रहा है, उसका टास्क होता है कि जी क्वेश्चन ये आ जाए तो मैं इतने ये कर दूं। अच्छा, फिर नंबर्स जो नंबर गेन के गेम है सारी। बिल्कुल। एक्चुअली इस वक्त ना हमारा जो सिस्टम ऐसा बन चुका कि हम स्टैटिक्स की बात करते हैं। तमाम इदारे अगर आपको देखा जाए तो डिफरेंट लोग एडवर्टाइज करते हैं या मुख्तलिफ तालीमी इदारे, तो वहाँ पर सिर्फ आप देखेंगे कि जी हमारे स्कूल में पहली 2 पोजीशनें इतने में से इतने नंबर हासिल किए, तो यानी कि वहाँ पर आप लोग बच्चों को सिर्फ उनकी नंबरों की बुनियाद पर परख रहे हैं, उनकी काबिलियत को। जबकि हम प्रैक्टिकली हमने फील्ड में काम किया, हमें बाज ऐसे बच्चे नजर आए हैं जो पेपर्स में या किसी खौफ के बायस या किसी ऐसी वजह से वो पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन उनका आईक्यू लेवल, उनकी परफॉर्मेंस, उनका सोचने समझने का नजरिया या उनकी गुफ्तगू, वो एक जो ज्यादा नंबर हासिल करने वाला बच्चा उससे कहीं ज्यादा है। तो हम चूंकि बच्चों को परख रहे हैं नंबरों की बुनियाद पर, जो मैं समझता हूं कि सरासर गलत है। हमें बच्चों को कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा इदारा जो कोशिश कर रहा है या हम उसके हवाले से बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की सेल्फ ऑब्जर्वेशन से लर्निंग हो। आप हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, आप देखें हमने किसी को ये नहीं सिखाया कि यूट्यूब कैसे इस्तेमाल करना है। मेरी बेटी है 3 साल की, मेरा ख्याल है वो जब साल की थी तो उसको मोबाइल, अब बच्चों एक ऐसी अट्रैक्शन है मोबाइल की तरफ, उसने वो मोबाइल देखा। अब वो मैंने नहीं पता कि ये, यानी मैंने उसको कभी नहीं बताया, ना उसकी माँ ने उसको बताया कि ये हमने इसको आगे कैसे करना है, या कोई ऐड आ जाए तो उसे स्किप कैसे करना है। ये उसने ऑब्जर्वेशन से सीखा है। हमने जो इस वक्त बच्चों की ऑब्जर्वेशन को खत्म करके ना हम कोशिश करते हैं कि नहीं यार इनके ऊपर इंडल्ज कर दें, या इनके ऊपर हम कोई चीज जो है इनके ऊपर मुसल्लत कर दें। यार बच्चों को ये चीज हम याद करवा कर ही हटेंगे। यानी स्कूल से पढ़कर आया तो अपने ट्यूशन भेज दिया, वहां से हमने कहा जी ये बच्चे को ये जो आज सबक मिला है, ये नहीं उसको बताया कि इससे हमारे अंदर लॉजिकल रीजनिंग बच्चे के अंदर डेवलप हो, वो वाई या हाउ के हवाले से बात करे कि ये चीज कैसे है। हमने बच्चे को बता दिया कि यार ये सवाल या ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक ऐसे है, बस याद। देखिए मोहसिन साहब, इसमें एक जो चीज़ है कि अभी आज से हम अगर 20 साल 25 साल पीछे चले जाएं, हम अपने तालीमी निज़ाम में देखें तो लोगों में लर्निंग का होता था, टीचर्स बच्चे को समझाते थे, सिखाते थे। हमारे दौर में भी हमने देखा है कि टीचर्स का फोकस होता था कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो। बच्चे को कंसेप्ट क्लियर होगा तो वो आगे फिर उसके पास ओपन एंड है कि वो जहां तक चला जाए। बिल्कुल, बट आज ये नहीं है। आज उसकी मैं ये समझता हूं कि ये समझ लें कि एक हमारे ना रेस लगी हुई है इदारों के दरमियान, स्टूडेंट्स के दरमियान,
وہ لوگ ایکسیلنس کی بات نہیں کر رہے, وہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹیٹکس نمبر اچھے آنے چاہیے, کسی طرح بھی ہم نمبرز گین کریں. ہمیں ڈزنٹ میٹر کہ ہم جو سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں یا جو چیز ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس کا ان سے کیا فائدہ ہے یا آگے وہ کیا چیز لے سکتے ہیں. جیسے آپ نے ریفرنس دیا ماضی میں جو ہے نا جو استاد ٹیچرز, آج بھی میرا قطن مقصد جو ہے ٹیچر, کیونکہ میں ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک ہوں, میرا قطن مقصد آج کے استادوں کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے, لیکن کچھ ان کی پالیسیز یا ان کی اسٹریٹجیز سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. ماضی میں یہ کہ ٹیچرز بہت ڈیڈیکیٹڈ ہوتے تھے اپنے پروفیشن کی طرف. آپ اس وقت اگر آپ اس وقت سچویشن دیکھیں تو بہت سارے جو لوگ ہیں نا وہ ٹیچنگ پروفیشن میں ایسے ایز اے یہ سمجھ لیں کہ بہت سارے نوجوان ہیں جاب نہیں ملی ٹیچر بن. سر دیکھیں, یہ تو ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے نظام کا, چاہے وہ ہماری ریلیجیس ایجوکیشن ہو, چاہے وہ ہمارا جو ہے کہ ہم سوشل ایجوکیشن ہو, ہمارا کہیں پہ بھی ہو, ہم جو سب سے نکمے لولے لنگڑے کوئی کام نہیں کر سکتے ان کو مولوی بنا دیں گے, ان کو ٹیچر کے شعبے میں ڈال دیں گے. جو آگے نہیں بن سکا, کہیں پہ کوئی اچھی پوسٹ پہ نہیں جا سکا, کسی پروفیشن میں نہیں جا سکا, اس کو کہیں گے چلو یار یہ ٹیچر بن جائے. تو سر جس نے آپ کی بیس بنانی ہے, آپ کی قوم کی بیس بنانی ہے, اس کو تو ہم نے بالکل انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے. سر آپ دیکھیں نا اس جو یہ جس فلسفی کو لے کر, یعنی یہی فلسفی ہے نا کہ ہم جس قوم کے جنہوں نے معمار بنانے ہیں, جن لوگوں نے ایسی جنریشن پروڈیوس کرنی جو ملک و قوم کے لیے کچھ کام کر سکے, ان کے جو یعنی بنانے والے ہیں ان کو ہم نے بالکل لو لیول پہ رکھا ہوا ہے. ہمارا ان کو پرکھنے کا یا ان کو سلیکٹ کرنے کا کرائیٹیریا ڈفرینٹ ہے. ہم فوکس نہیں کرتے. بعض اوقات یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کے لیے آپ کسی ادارے کا انتخاب کر رہے ہیں تو کوشش کریں وہاں کے جو ٹیچرز ہیں وہ پروفیشنلی جانتے ہوں کہ بچوں کو ہم نے کیسے پڑھانا ہے, ان کی گرومنگ ہم نے کیسے کرنی ہے. اور آگے جا کے ہم اس وقت جو کام کریں, ہمارا کریٹو لرننگ پر ہمارا پروجیکٹ ہے, اور ساؤتھ پنجاب کے ڈفرنٹ جو ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں, رورل ایریاز ہیں, وہاں پر ہم جا کر بیسیکلی ہمارے جو سربراہ ہیں, آپ جانتے ہیں رینوڈ آدمی سید بابر علی پیکیجز انڈسٹریز اور لمز کے فاؤنڈر ہیں, ان کا موٹو یہ ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن اکراس دا پاکستان. وہ چاہتے ہیں کہ تمام جگہوں پر, اس وجہ سے ہمارا جو ادارہ ہے علی انسٹیٹیوٹ بیسیکلی یہ ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ ہے. یہ لوگوں کو ہم وہاں پر کورسز ہی ٹیچر ڈیولپمنٹ اور ٹیچرز کیپیسٹی بلڈنگ کے کورسز کرواتے ہیں جو ڈفرینٹ یعنی اس کے واسٹ فیلڈ کے اندر ہیں, یعنی بہت سارے شعبے ہیں تعلیم کے. اس حوالے سے ہم کورسز کرواتے ہیں تاکہ ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈ ہوگی. ٹیچر کا بڑا اہم کردار ہے بچے کو پڑھانے میں, اس کو تعلیم دینے میں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسے ٹیچرز پروڈیوس کریں یا ایسے لوگ ہمارے سے پروفیشنلی ٹرینڈ ہوں جو فیلڈ میں جائیں, بھلے کہاں بھی کسی دیہات میں بھی ٹیچر کیوں نہ پڑھا رہا ہو, لیکن وہ 21st سینچری سکلز کی جو ریکوائرمنٹس ہیں بچے کے لیے, کیونکہ پرائمری لیول آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلڈنگ جو اوپر عمارت بننی ہے بنیاد کو مضبوط کرنے کا ہم کام. سر دیکھیں نا, جو آج سے آپ دیکھیں جو 80s میں جو ٹیچر بھرتی ہوا تھا, ابھی اگر وہ 60 ایئرس کی ایج پہ نہیں پہنچا تو اس نے اپنے آپ کو گروم نہیں کرنا ہے. وہ انہی پیرامیٹرز پہ آج بھی ایجوکیشن دینے کی کوشش کر رہا ہے. He didn't know about latest technologies, skills, computer activities, اس کے اوپر نہیں ہے. تو اس پہ تو گورنمنٹ کو بھی ایک بہت بڑا, کیونکہ سب سے بڑا ایجوکیشن سیکٹر کا اگر اسٹرکچر کسی کے پاس ہے گورنمنٹ کے پاس ہے ڈیفینیٹلی, لیکن ان کا فوکس نہیں اس پہ. ایکچولی بات یہ نا کہ ہمارے جو گورنمنٹ کو اس لیول پہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں وہ جو پرانا سسٹم ہے یا پرانا طرز تعلیم ہے اس سے آگے جا کر جدید طرز تعلیم, آپ نے شاید سنا اسٹیم ایک نیو ٹرمینالوجی انٹروڈیوس ہوئی ہے جس میں بیسیکلی بچوں کو یعنی ان کی سیلف آبزرویشن کے ذریعے سے بچوں کو پڑھانا, ان کو ٹرین کرنا, ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں سے جدید اور ہم آہنگ جو ہیں سلیبس کے ذریعے ان کو تعلیم فراہم کرنا, جدید میتھڈالوجیز کے ذریعے. ایک ہماری ٹرم ہم یوز کرتے ہیں ABL, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ, یعنی بچے کو آپ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں کہ وہ ایک ہی کانسیپٹ تھا جی, وہ پیاسا کوا اور وہ آیا پانی, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ ڈیفینیٹلی اس وقت جو سچویشن ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس سے آگے اس چیز کو تھوڑا سا ڈیجیٹلائز سسٹم میں جا کر چیزوں کو دیکھے کہ ہمارا کورس آف اسٹڈی تھوڑا ڈفرینٹ ہونا چاہیے تاکہ بچوں کی جو ذہنی استعداد ہے وہ بڑھ سکے,
اس حوالے سے وہ آگے جا کر اپنے آپ کو بہتر پرفارم کر سکے. دیکھیں ابھی محسن جو میں دیکھتا ہوں ایک ذاتی طور پہ کہ ہم نے بیسیکلی اپنے اسٹرکچر کو نا بہت زیادہ ہم کسی بھی ایک طرف پہ نہیں گئے. نہ ہم یورپ کو کر سکیں فالو، نہ ہم ایشیا کو کر سکیں، نہ ہم جاپان کو کر سکیں. باتیں ہم ان کی کرتے ہیں لیکن ہم بیسیکلی اپنے چیزیں وہ اس لیول پہ نہیں اسٹیبلش کر سکیں. دیکھیں میری نظر میں آج کے ہمارا جو ایک ہے مے بی آئی ایم رانگ بٹ کہ جو ہمارا ایک آیا تھا کہ بان نہیں پیار، اس نے بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہماری ایجوکیشن کو. بالکل بہت زیادہ. بچوں میں ایک آپ نے چیز رکھنی ہے، ایک اتھارٹی کسی کو تو دینی ہے نا کہ بچہ اس کی بات سنے، لیکن آپ نے تو ٹیچر سے وہ بھی لے لی. سر آپ مجھے یاد ہے کہ جس کانسیپٹ کی آپ بات کریں مار نہیں پیار، اس سے بیسیکلی یعنی استاد کو آپ یعنی ہم جب بچپن میں یا جب آپ تعلیم حاصل کرتے تھے ہمیں استاد سے یعنی استاد ان کی شفقت کا بھی ایک پہلو ہوتا تھا لیکن ان سے ڈر بھی ہوتا تھا کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہمیں اس حوالے سے ہمارے استاد جو ہیں وہ ہمیں ڈانٹیں گے یا ہو سکتا ہے ہمیں اس حوالے سے پنشمنٹ ملے، تو ہمیں یہ خوف ہوتا تھا. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے یہ سلوگن، جب یہ 2004 کی بات ہے، جب یہ سلوگن جب یہ بہت زیادہ اس کو فیم ملا تو بچوں کے اندر میں نے کچھ یعنی آپ دیکھیں کہ اچھے برے سٹوڈنٹ ہر زمانے میں رہے ہیں، لائک بچے اور پڑھائی سے بھاگنے والے آرڈنری اور اس طرح کے بچے ہمیشہ مکس اپ رہا ہے اسٹوڈنٹس کا. اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ جب میں تعلیم حاصل کرتا تھا اس سلوگن کے بعد سے میں نے بہت سارے بچوں کو اسکول کے یعنی دوران اسکول ٹائم وہ اپنا بیگ سمیت دیوار پھلانگ کے بھاگ رہے ہیں. لیکن آپ نے ٹیچر کے اوپر اتنا پریشرائز اس کو کر دیا کہ ٹیچر کہتا ہے یار میں اگر کچھ اس کے بارے میں کروں گا تو میرے خلاف انکوائری ہو جائے گی. بالکل ایسا یار ٹھیک ہے اٹس اوکے یار جو کوئی کرتا ہے کرتا رہے. تو اس وجہ شاید یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وجہ سے بھی بہت سارے جو ٹیچرز تھے انہوں نے اپنی جو ڈیڈیکیشن ہے ان کا لیول تھوڑا ڈاؤن ہو گیا. یعنی ڈیفینیٹلی مجھے ایک مثال کے طور پر میں ایک کام یعنی میں مثال کے طور پر بچوں کو پڑھانے کے لیے گیا ہوں، اگر کوئی بچہ پرفارم نہیں کر رہا میں اس کے ساتھ تھوڑا سا ہارڈ یا ہارش رویہ بھی اختیار کر سکتا ہوں. لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ میں اس ہارش رویے کی مجھے انکوائری بھگتنی پڑے گی تو میں نے کہا یار چلو سو واٹ ایور جو بھی سلسلہ یہ ہو میں اپنا کام پورا کروں. میں نے یہ اپنا میرا جو پیریڈ ہے 45 منٹ کا میں یہ پورا کروں اور میں جاؤں واٹ ایور. سر یہی چیز جو ہے کہ ابھی جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ٹیچرز کو بیسیکلی جو آپ کا ایک تھا ہم نے ایک مورلی ایک اجازت دی ہوئی تھی وہ بھی ہم نے ختم کر دی، پیرنٹس کی طرف سے ختم ہو گئی. تو اس سلسلے میں جو ہم بات آگے جاری رکھیں گے محسن صاحب سے، اور اس وقت ٹائم ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دوبارہ محسن صاحب سے اس پہ بات کریں گے کہ ٹیچرز کو مزید کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ تاکہ بچے تعلیم حاصل کریں اور ہمارا مستقبل جو ہے بچے ہی ہیں تو وہ آنے والے وقت میں ایک اچھا رول پلے کر سکیں. ویلکم بیک ناظرین. بات کا سلسلہ محسن صاحب سے وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جو ٹیچرز جو ہیں کہ ان کا اسٹیٹس کس طرح سے اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے، ان کو مینٹلی ان کو جو ہے کہ کس طرح سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے ان کو اویئر کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ بچوں میں وہ چیزیں لے کر آئیں. محسن بتائیے کہ ٹیچرز کے لیے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں تو چیزیں پھر بھی ہو رہی ہیں بٹ گورنمنٹ سیکٹر میں اس طرح سے نہیں کیا جا رہا، ان کو ریفریشنگ کورس نہیں کروائے جا رہے. سر پہلے بات یہ کہ جو اس وقت اگر میں اپنے ادارے کی بات کروں علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کی، ہمارا موڈس آپرینڈی یہ ہے کہ ہم جتنے بھی اس وقت ہمارا حافظ آباد، مظفر گڑھ، میاں والی، ڈی آئی خان، یہاں پہ ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہیں، تعلیم کریٹیو لرننگ پروجیکٹس ہمارے چل رہے ہیں. ہم وہاں پر گورنمنٹ سکولز کے ہماری ادارے کی جو اس وقت یعنی پہلے ہم پرائیویٹ سکولز کو زیادہ فوکس کرتے تھے کہ وہ لوگ آلریڈی کچھ نہ کچھ 21 سینچری سکلز کو یا جدید تقاضوں سے ہم تعلیم کے حوالے سے تھوڑا بہت اویئر ہیں. لیکن اب ہمارے ادارے کی طرف سے یہ انسٹرکشنز ہیں کہ گورنمنٹ سکولز کو زیادہ فوکس کیا جائے. لیکن گورنمنٹ سکول کو ہم ان کے ساتھ ایم او یو کرتے ہیں اور پھر ہم ان کے ساتھ ایک ٹریننگ کا یعنی یہ سمجھ لیں کہ اب اس وقت اگر میں اپنے کرنٹ پروجیکٹ کی بات کروں جامعہ والی میں تو ہمارے پاس اس وقت 15 گورنمنٹ سکولز ہیں. گورنمنٹ سکول کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس جا رہا ہے
اور بعض گورنمنٹ اسکول میں آپ کو شاید یاد ہوگا وہ پرانے زمانے میں جو ہیڈ ماسٹر صاحب کا کانسیپٹ ہوتا تھا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں, آئی ایم نوئنگ آل. اور میرے کیونکہ میں جو ہے نا یہاں پر ہیڈ ماسٹر ہوں, تو میرے جتنی بھی تعلیمی اور جتنی بھی ٹریننگز ہوتی ہیں, جی بالکل. دیکھیں محسن یہ بات تو بالکل ہے کہ ٹیچرز بیسیکلی تو یہی سمجھتے ہیں کہ میں سب کچھ جو میں نے کہہ دی ہے. ایون آپ کا یونیورسٹی لیول پہ بھی دیکھیں, آج بھی جو ہماری یونیورسٹیز ہیں وہاں پر آپ اپنے کنسیپٹ کے مطابق چیزیں نہیں کر سکتے. جو آپ کا پروفیسر یا لیکچر جو ڈیفینیشن ایک لکھ دیتا ہے, آپ کو پیپر میں وہی پٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی اس کے اگینسٹ جائیں گے تو وہ آپ اس میں نہیں کرتے. آپ اس وقت اچھا, اسی میں آپ کی بات کو تھوڑا سا کرنے سے پہلے کہ یہ جو چیز ہے ڈفرینٹ ہے, آپ اگر ادھر بیکن ہاؤس, بلوم فیلڈ یا اس لیول کے جو سکولز ہیں ان کا اسٹرکچر چیک کریں تو وہاں پر کنسیپچل اسٹڈیز ہیں. جی ڈیفینیٹلی وہاں پر کنسیپچل اسٹڈیز ہے. وہاں پر جو ہے سب سے اہم چیز ہوتا ہے وہاں کا سلیبس, کورس آف اسٹڈی اور میتھڈالوجیز. وہ ڈیفینیٹلی وہ جو اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ اسکولز, وہ اس وقت جو ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں 21st سینچری اسکلز سے ہم آہنگ جدید جو ہے نا تعلیم, تو وہ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں. اور اسی لیے لہٰذا ان سکولز کا یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اس وقت سوسائٹی کے اندر یعنی ایلیٹ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ تعلیم بچے حاصل کرتے ہیں. اور لوگوں کا نظریہ یہ بھی ہے کہ یعنی اس چیز سے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے اچھے اسکول ہیں ڈیفینیٹلی دے آر ڈوئنگ گڈ, وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں اپنی پرسپیکٹو فیلڈز میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کے اسکولز ہیں اس میں اس سے ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو نیشن ہے وہاں پر پروڈیوس ہو رہے ہیں ڈفرینٹ طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ, کلاس چینج ہو گئی, کلاس ہو رہی ہے. تو لیکن وہ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ سلسلہ چل رہا ہے, لیکن ہم وقت کے ساتھ ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یعنی تعلیم اب کیونکہ ڈیجیٹلائزیشن اتنی ہے, ضروری نہیں ہے کہ اب بچوں کے پاس اتنی ایکسس ہے کہ ایک اگر بیکن ہاؤس کا بچہ ہے اور ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والا بچہ ہے وہ بھی ویسی جدید تعلیم سے متعلق یوٹیوب کے ذریعے ڈفرینٹ سوشل پلیٹ فارمز کے ذریعے وہ بھی نالج لے سکتا ہے اپنے کنسیپٹس کو بہتر کرنے کے لیے. ہمارے پاس لرننگ کے پلیٹ فارمز بہت زیادہ ہیں. ڈیفینیٹلی اس میں موسم ہے کہ بالکل لرننگ کے ہیں, بٹ بات یہ کہ اپرچونٹی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں جو آپ کی 80% جو آپ کا اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس وہ اپرچونٹیز نہیں ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں, یا وہ ان اپرچونٹیز اگر ہیں تو ان کو اس سے اویل نہیں کر رہا, اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے یوٹیوب پہ جا کے کرنا کیا ہے, میں نے موویز دیکھنی ہے, میں نے سانگ سننا ہے, یا میں نے کریٹو لرننگ پہ جانا ہے. بیسیکلی جس نے اس کو یہ بتانا اس کو خود نہیں پتا. جی ایکچولی مسئلہ یہ ہے نا کہ یہی اسی حوالے سے تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جو فقدان ہے کہ جو ٹیچرز ہیں یا جو لوگ یعنی آگاہ کرنے والے ہیں وہ اویئر ہی نہیں ہیں خود کہ بھائی ہم نے بچوں کو کون کون سے راستے بتانے کے بیٹا آپ فلاں. مجھے یاد ہے کہ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو ہمارے پروفیسر صاحب جو ہے نا وہ ہمیں کہتے تھے کہ بیٹا یہ اس وقت جو اگر آپ مارکیٹ میں دیکھیں تو بہت ساری بکس آئی ہوئی ہیں, یعنی آپ فلاں ادارے کی فلاں کمپنی کی بک لے لیں. اس وجہ سے ہمیں ٹیکسٹ بک کے علاوہ بھی ایک گائیڈ کی ضرورت ہوتی تھی, تو وہ کہتے تھے یار فلاں کمپنی کی لے لو. وہ پھر ہمیں بات کہتے تھے کہ یار بعض اوقات بچہ کے نمبر کم آنے یا اس کے سمجھنے کی وجہ اس لیے بھی متاثر ہوتی ہے کہ ایک تو بچہ خود ایوریج لیول کا ہوتا ہے اور وہ کسی نہ یعنی سمجھانے والے کی نہ یا ٹیچر کی گائیڈ نہ کرنے کی وجہ سے وہ کتاب بھی ایوریج ایسی کتاب لیتا ہے جو خود یعنی جس کا کورس ایوریج ہوتا ہے, یعنی جس کی وجہ سے وہ پرفارم نہیں کر پاتا صحیح طرح, نہ وہ سیکھتا ہے صحیح طرح سے اور اسی سے تیاری کر کے وہ اپنی ایگزام کی تیاری کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ پرفارم صحیح نہیں کر پاتا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سارے پروسیس کے اندر جو ہے نا جو گائیڈ کرنے والا ہے اس کا ایک اہم کردار ہے. سر بالکل ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہے. اچھا ابھی اس میں ایک چیز دیکھنے کی ہے سر, میں پریویسلی دیکھتا ہوتا ہوں کہ چیزوں کو کہ ہمارے دور میں اور اب کے دور میں جو بیسک فرق آیا ہے نا وہ یہ کہ ہم نے بچوں کو بالکل بکس پہ ڈال دی ہے, ہم نے ان کی تربیت چھوڑ دی ہے. پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ اپنے اس میں بیزی ہیں. ٹیچر ان کو پڑھانے پہ وہ فوکس کیا ہوا لیکن ان کی براٹ اپ نہیں ہے, ان کی تربیت نہیں ہے. اس کا فقدان ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے؟
جی سر بالکل. اس وقت ہمارے یعنی ہم اس وقت یہ سر ہماری جو روٹین لائفز ہیں اس میں پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے معاملات میں اس قدر بزی ہیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے ایسا سسٹم ہوتا تھا کہ والدین نا کنسرنڈ ہوتے تھے اپنے بچوں کی تعلیم کو لے کر. مائیں پیرنٹس, میں اب ان کو کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہماری جو ہے نا ترجیحات ڈفرینٹ ہو گئی ہیں اب. جی بالکل. ہم نے کوشش کی ہے کہ بھئی اگر میرے والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار چلو کسی سے دوست سے مشورہ کر کے نا بس جو چیز اچھی ہے, ہم نے ریسرچ نہیں کی, ہم نے تحقیق نہیں کی, اور ہم نے سنی سنائی بات کے اوپر جو ہے نا کسی نے کہا جی فلاں ادارے میں آپ اپنے بچے کو تعلیم کے لیے دے دیں تو وہ وہاں سے صحیح سیکھے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم مشورہ غلط ملتا ہے اور ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے آخر میں نقصان بچے کا ہی ہوتا ہے. آپ کی بات درست ہے, میں اس سے انڈورس کرتا ہوں کہ اس چیز کا ہمارے اس وقت سسٹم میں بہت زیادہ فقدان ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا جدید تقاضوں سے ہم اسکول ادارے نہیں ہیں جو اس پہ فوکس کر رہے ہوں کہ بچوں کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے. سب لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ بس جو ہمارے پاس ایک سلیبس لائن ہے وہ ہم نے ایک اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں کمپلیٹ. سر بیسیکلی دیکھیں نا, ہم چلے گئے سلیبس پہ, جو تربیت کی ہم بات کریں جو ہم اپنے دور میں کرتے رہے ہیں, ہم کلاس 1 سے لے کے 10 تک چیزیں, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے دور میں ایک چارٹ بنتے ہوتے تھے, کریٹیوٹی تھی کہ ہر بچے نے ایک بنا کے لانا ہے, بنانا ہے, کوشش کرنی ہے, پینٹنگز کرنی ہے, چیزیں کرنی ہیں. پھر کلاس کی صفائی کا معاملات ہوتے تھے, چیزیں ہوتی تھی, پھر بینچز آگے پیچھے کرنے ہوتے تھے. بٹ اب ہم نے یہ کر دیا یار یہ اگر کسی بچے نے کر لی تو گناہ ہو جائے گا کہ اگر اس نے تھوڑا سا بھی صفائی میں رول پلے کر دیا. تو یہ دیکھیں اب بچے کو تو اس چیز سے غرض ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ والی بات آپ نے مجھے اس بات سے مجھے یاد آ گیا کہ اسکول میں جب میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ ایک اسائنمنٹ ملتی تھی کہ آپ فلاں چارٹس بنا کے لائیں گے اور وہ کلاس میں آویزہ کیے جائیں. اور مثال کے طور پہ سائنس کا کوئی ٹیبل ہے, کیمسٹری کو اور فزکس کی کوئی ڈرائنگز ہیں, کوئی اچھی عبارت ہے, کوئی قوالِ زیریں ہیں. پھر اس کے علاوہ ہمارے اوپر ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی تھی کہ ویکلی یا ہماری ڈیلی اس میں نا کلاس کو مینٹین کرنے کے لیے ایک کمیٹی ہوتی تھی. ایک وہ کمیٹی مل کر کام کرتی تھی اور اس میں پوری کلاس میں سے اسٹوڈنٹس ڈیوائڈ ہوتے تھے کہ بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام. وہ ہمارے اندر جس دن ہماری باری ہے اور ایکسائٹمنٹ کا لیول ہی اور ہوتا تھا کہ آج ہم صفائی کریں گے تو کل صبح آ کے جب ہمارے ٹیچر دیکھیں گے اپریشیٹ کریں گے. وہ ایک اپریسیشن کے لیے بھی ہماری ایفرٹس ہوتی تھی. ہم نے کلاس کو ایسا مینٹین کرنا, اور وہ آپ کو شاید یاد ہوگا تو اس وقت یہ بورڈ والا سسٹم نہیں تھا, مارکر, وہ چاک اور بلیک بورڈ ہوتا تھا. تو وہ ایک ہمارے یعنی ہم ڈیوٹیز ڈیوائڈ کر لیتے تھے, یار آپ ایسا کرو, آپ اس کو جو ہے نا بلیک بورڈ کو وہ دوات لگاؤ, یعنی اس کو دوبارہ رینیو کرو, نیکسٹ کل اس پہ سر لکھیں گے. اور باقی جو ایک بندہ سارے ڈیسک علیحدہ کر دیتا تھا, ایک صفائی کرتا تھا, جو چیزیں تھی چن لیتا. ایگزیکٹلی بالکل ایسے وہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی بچوں میں کریٹ ہوتی تھی اور ان کے اندر یہ لگن ہوتی تھی کہ ہماری کلاس ہے, یہ ہم اس کے ساتھ یہ ورتھ ہی ہے ہمارے لیے بالکل, اور یہ ہماری یعنی جسٹ لائک اے فیملی, ہمارا گھر ہے, ہم نے اپنی کلاس کو اپنے گھر کو مینٹین کرنا ہے. اب آپ اگر اب دیکھیں, میں لاہور میں یہ دیکھتا ہوں کہ بچوں میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا کوٹ لمس میں ایک ایونٹ تھا, تو میں نے خود ایک فیملی کو سنا کہ آج جو ہے نا پاپا جو ہیں وہ آڈی لے گئے ہیں اور ہمیں یہ کلٹس پہ آنا پڑا ہے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس میں کتنی ہماری بےزتی ہو گئی. یعنی ہم بچوں کو مٹیریلائز ہم نے ایگو جو ہے نا وہ ان میں ڈیولپ کر دی. آپ اگر یہ میں ابھی اسی حوالے سے بات کروں, میں ریسنٹ اسٹڈی کر رہا تھا, یہ آپ کو یاد ہوگا نور مقدم کا ایک معاملہ ہوا. جی بالکل ہوا. نور بیسیکلی اگر اس کی ریسرچ دیکھیں, وہ آدمی ایک موٹیویشنل اسپیکر تھا. بالکل ڈیفینیٹلی دیر از سم تھنگ. ہم نے بچوں کی ایگوز یا بچوں کے اندر اتنا زیادہ ہم نے سپریشن بنا دیا ہے, یعنی بچے جو اپنی بےزتی اب انکار جو ہے نا ریفیوز, یعنی ہمیں ریفیوز لوگ بچے سے جو ہے نا وہ اس قدر اپنی ایگو کو ہرٹ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے بڑے ہاریبل ریزلٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ اب جتنا زیادہ ماڈرنائز ہو رہا ہے کلچر, اس سے زیادہ ہمارے انٹالرنس بھی اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے. سر دیکھیں انٹالرنس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو خراب کر لیا ہے سیلف کانفیڈنس کے نام پہ. میری ذاتی نظر میں بالکل ہم نے اپنے بچوں کو خراب کیا ہے کہ اس کو کچھ نہ کہیں, یہ جس کی سیلف جو کانفیڈنس کا لوز ہو جائے گا. واٹ دی ہیل, یہ کیا یار چیزیں ہیں جن پہ ہم بات کرتے ہیں کہ لوز ہو جائے گا. دیکھیں ہم لوگوں نے بھی کی ہے, ہم لوگ مار بھی کھائی ہے, ہم لوگوں نے پڑھا بھی ہے, پروسیس سے گزر کے آئے ہیں, ہم بھی ایجوکیشن گورنمنٹ اسکولس میں پڑھے. لیکن کیا ہے
ایک پیچ میں ایک جو لیول ہوتا ہے آپ کا تھوڑا سا پیار کا، ڈر کا، یہ ریسپانسبلٹی کا ہوتا ہے، ایک مکسچر ہوتا ہے کہ تمام ٹیچر، مثال طور پہ مجھے یاد ہے کہ پرانے زمانے میں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 2004-5 اس میں ٹیچر ایک اسٹریٹجی یوز کرتا تھا، وہ ڈراتا بھی تھا اور شفقت کا ہاتھ بھی رکھتا تھا. مثال کے طور پر کسی چیز پر آپ نے اچھا پرفارم نہیں کیا، آپ کی سرزنش بھی ہوتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کی کسی نہ کسی چھوٹی سی ایکٹیویٹی پہ آپ کا ٹیچر آپ کو اپریشیٹ کرتا تھا، آپ کو ایڈمائر کرتا تھا، آپ کا کانفیڈنس لیول بلڈ کرتا تھا. اور اب اس کے برعکس ہم نے نا، ہم وہ آپ یہ کہہ لیں، ان ادر ورڈز ہم اس کو یہ کہہ لیں کہ ہم نے، وہ کہتا نا، او ہو ایسا نہ ہو ہمارے بچے کو، یہ نہ کس نے اس کو کوئی اونچی آواز میں بات نہ کرے، اس کو یہ ہو جائے گا، یہ بڑا سینسٹیو ہے. بھائی سینسٹیو ہے تو یہ معاشرے میں مشکلات کیسے فیس کرے گا؟ ہم اب گھر میں ہی اس کو یہ کنسیپٹ دے رہے ہیں یار نہیں تم بڑے سینسٹیو ہو، دھوپ میں نہ کھڑے ہو، آپ یہ نہ کام کرو، آپ یوں نہ کرو، بڑے سینسٹیو ہو. یہ آپ ٹیچرز کو جائیں گے یار ہمارے بچے کو کچھ نہیں کرنا، یہ بڑا ڈر جاتا ہے، بڑا سینسٹیو ہے، اور یوں اس کے معاملات یوں ہیں، اور یہ اس چیز کی ٹینشن لے لیتا ہے، ڈپریشن لے لیتا ہے، اس کا شکار ہو جاتا ہے. جی بالکل. اس کی وجہ سے بھی جو ہمارے تعلیمی نظام پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. میں پرسنل کیپیسٹی میں اپنی یہ رائے رکھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں. دیکھیں یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہم نے جو بیسیکلی ہم نے کسی ایک چیز کو اڈاپٹ ہی نہیں کیا، ہم نے نہ کسی کا ماڈل اڈاپٹ کیا، ہم نے مکسچر کر دیا. ہم کسی ایک لائن ہی ڈرا نہیں کر سکے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. تو اسی طرح سے جو ہے کہ ابھی ہم بچوں کے لیے ہمارے بہت ضروری کہ ہم ان چیزوں کو کریں. موسم اس بات کو بھی ہم آگے جاری رکھیں گے کہ بچوں کے اندر یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں اس میں ہم مزید بات کرتے ہیں. اس وقت ٹائم ہو ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو بات کریں گے محسن صاحب سے کہ جی کہ ہم اس کو تعلیمی نظام میں بچوں کو کس طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں کہ وہ انہیں سیلف کانفیڈنس بھی ہو، کانفیڈنس بھی ہو، آگے بھی بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے محسن صاحب سے کہ جو آج سے پہلے ماضی میں جو بچوں کے اندر ایک تربیت کی جاتی تھی وہ اب اس کا ایلیمنٹ بہت کم ہو گیا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں، اس حوالے سے مزید ہم جانتے ہیں. محسن بتائیے کہ بچوں کی جو تربیت تھی، پیرنٹس بھی کرتے تھے، ٹیچرز بھی کرتے تھے، کمیونٹی بھی کرتی تھی، بٹ اب وہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. دراصل ایکچولی اس کا بنیادی وجہ یہ کہ تمام یہ بچہ، استاد، والدین، ادارہ، سب لوگوں کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہیں. جب ہم اپنی ذمہ داریوں سے جی چھڑانے لگتے ہیں تو پھر اس اگر آپ کوئی بھی کام آپ رسپانسبلٹی کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے نتائج کچھ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو تربیت کا عمل ہے، تربیت کا عمل گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پر اس وقت سچویشن یہ بن گئی ہے، کچھ معاشرتی یا معاشی صورتحال، کچھ ہم اگر مڈل کلاس لیول کی بات کریں تو والد صبح سے لے کر شام تک اپنے فکر معاش میں بزی ہے، اور والدہ جو ہے اس کو گھر میں جوائنٹ فیملی ہے یا سنگل فیملی اور طرح ایشو. اگر ہم اس کو اوور پورے سینیریو کو کیپچر کریں تو بچے کی پہلی درسگاہ گھر کہا گیا ہے یا ماں اس فیملی کہا گیا ہے. اب جدید یعنی آج کی دور کی بات کی جائیں تو لوگ اپنی ان ذمہ داریوں کو سے عہدہ برا ہو رہے ہیں، اس کو ضروری نہیں سمجھ، جس کی وجہ سے تربیت جو ہے، تربیت کے اوپر نہ ٹیچر فوکس کر رہا ہے، نہ والدین فوکس کر رہے ہیں، نہ ہی ادارہ فوکس کر رہا ہے. ہر لوگ اپنی ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی جب فارمیلٹیز پوری ہوتی ہیں تو اکثر آپ دیکھیں کہ جو کام لگن، محنت، پوزیشن، پورے پیشن کے ساتھ کیے جائیں ان کے ریزلٹس کچھ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور اگر اس حوالے سے کہہ جائیں کہ بس فارمیلٹی کمپلیٹ کی جائے تو پھر ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ سینیریو ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ رزلٹ آپ کے ساتھ. محسن ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں کریٹیو لرننگ پہ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کریٹیو لرننگ جو ہے کہ بچے کو کس حد تک میچور کرتی ہے، کس حد تک ذہنی استعداد اس کی بڑھاتی ہے؟ دیکھیں ہماری ایک اسٹریٹجی ہے ہماری کریٹیو لرننگ کے لیے. ہم کوشش کرتے ہیں بچے کے ساتھ نا، ہمارا پہلا ہم اس اسٹریٹجی کو یوز کرتے ہیں کہ بچے کو کوشش کی جائے کہ وہ اس سے کوئی سوال اگر پوچھا جائے تو اس کا سب سے پہلے اس کا خوف ختم کیا جائے.
ہمارے یہاں پر نا بچے خوف زدہ رہتے ہیں کہ یار اگر میں سوال کا صحیح جواب نہیں دوں گا تو یا تو مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی یا مجھے ڈانٹ پڑے گی یا میری کلاس میں تمام لوگوں کے بچوں کے سامنے انسلٹ ہوگی. ہم سب سے پہلے بچوں کا ڈر ختم کرتے ہیں. ان کے اندر سیلف کانفیڈنس کی ڈفرینٹ ہماری اسٹریٹجیز ہیں, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں, وہ ہم کلاس میں ان کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تاکہ بچے سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ اس طرح اس لیول پر آئیں کہ وہ یہ سمجھیں نا کہ کریٹیو لرننگ بیسیکلی کیا ہے. کریٹیو لرننگ یہ ہے کہ بچہ اپنی ذہن اپنی ذاتی مشاہدے کے ذریعے سیکھے, جو وہ محسوس کرتا ہے, جو وہ بات کرتا ہے, ایکسپلین کر سکے. سب سے پہلے تو اس کو میں بات کی ہے سمپل از دیٹ, ہم کسی بھی آدمی کے ساتھ نا فرینک ہونے میں ٹائم لگتا ہے. میں ایز اے ٹیچر اگر کلاس میں جاتا ہوں تو بچے اور میرے درمیان ایک ڈر کی کیفیت رہتی ہے, یہ ایک چیز رہتی ہے. میں بچے سے سوال کرتا ہوں تو بچہ اگر جانتا بھی ہوگا تو شاید میرے سوال کے انداز سے ہم بیسیکلی کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچوں کا جو ان کے اندر فیئر ہے وہ ختم کریں. اس کے لیے ہماری اسٹریٹجیز ہیں کویسچنس کی, ڈفرینٹ ڈرائنگس کی, ڈفرینٹ سیلف کانفیڈینس بیس کر رہا ہوتا ہے. دیکھیے اسی پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی, میں نے ایک بک پڑھی تھی بجنگ آمد, اس میں امیر خان کہتے ہیں کہ جب وہ کیڈٹ تھے تو وہ اور انگریز کیڈٹ جو تھے وہ اکٹھے تھے, جوائنٹ کلاس ہوتے. وہ کہتے ہیں ہمارا ایشینس کا اور جو یعنی کہ یورپین تھے ان کا ایک بڑا میجر فرق بتایا جو میں سمجھتا ہوں آج بھی ہماری اس پہ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پرابلم یہ تھا کہ ہمیں اگر جواب آتا ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم سب سے پہلے جواب دیتے ہیں, اگر نہیں آتا تو ہم چھپنے کی کوشش کرتے تھے. یہی ریزن. تو وہ کہتے ہیں کہ جو یورپینس تھے ان کے ساتھ ان سے اگر نہیں آتا ہے تو انہوں نے بتانا ہے, اگر نہیں آتا تو وہ سکون سے بیٹھے ہوئے کہ بھائی نہیں آتا ایک چیز. کہتے لیکن ہماری جلدی ہوتی تھی کہ اگر آتا ہے تو جلدی بتا دیں, نہیں آتا تو چھپ جائیں. اچھا, میں یہاں پر ایک آپ کی اس کے ساتھ مجھے بھی یاد آئی. آپ نے سنا کہ ہمارے پیف کے بہت سارے سکولز ایفیلیٹڈ ہیں. جی بالکل, پیف کے. اور پیف سکولز میں سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ پیف جو ہے مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. ان کے اپنی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ طریقے سے وہ مانیٹر کرتے ہیں. بہت سارے میں نے سکولز وزٹ کیے اور پیف کے جو میں نے سکولز دیکھے نا ان میں سکول کے جو بچوں کا ایک بیہیویئر میں نے ریسرچ کی. اکثر QAT ٹیسٹ ہوتے ہیں, کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ ہوتے ہیں پیف کی جانب سے. تو جب بچوں سے نا وہ بیسیکلی اسکول انتظامیہ اپنا رزلٹ بہتر کرنے کے لیے صرف لائک بچوں کو امتحان دلواتے ہیں, باقی کلاس کو وہ بچوں کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں. سیم لائک جیسا گورنمنٹ آپ کے آرگنائزیشن میں جو جس کو ہم عام زبان میں بورڈ کے ایگزام کہتے ہیں, وہ جو ٹاپ آف دی لائن ہوتے ہیں بچے ان کو آگے کیا جاتا ہے, باقی ان کو اسکول ہی لیتا ہے. وہ اب یہ ہوتا ہے کہ میں نے وہاں پر جا کے دیکھا نا بچوں کا مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے کہ یار یہ جو پینٹ شرٹ پہن کے بندہ آیا ہوا ہے نا, کوٹ شوٹ پہن کر, یہ پیف کی طرف سے آیا ہے اور یہ ہمارا ٹیسٹ لینے. آپ یقین مانیں میں اسکول میں گیا تو بچے ایسے سہمے, آپ ڈر کو آنکھوں میں محسوس کرتے ہیں, ایگزیکٹلی چہرے کے تاثرات سے محسوس بالکل, امپریشنز بتاتے ہیں. میں کلاس میں گیا ہوں تو بچوں کا انداز ایسا تھا کہ جیسے خدا نہ خواستہ میں انہیں یعنی ایبڈکٹر ہوں, میں ان کو کڈنیپ کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے جب محسوس کیا تو مجھے ایک بچے نے بتایا کہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہے ہیں QAT, تو وہ سر آتے ہیں تو ہمارے استاد ہمارے اسکول آنر کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے کلاس میں بالکل ایسے سائلنٹ یعنی پن ڈراپ سائلنس ہو اور کسی نے یوں نہیں کرنا اور فلاں نہیں کرنا, اور جو بات آپ سے پوچھی جائے اس کا جواب, اور جو سوال آپ کو ہم نے یاد کرایا وہ وہی پوچھے گا, اس سے ادھر آپ نے بات نہیں کرنی. یعنی دیٹ از دا وے. یہ بچوں کی کریٹیوٹی کو ہم نے یعنی یہ سمجھ لیں کہ ڈمپ کر دیا بالکل. اب وہ بچہ سہما ہوا ہے. ہماری کریٹیو لرننگ کو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ایک کانفیڈنس لیول, ایک فرینکنس کا جو لیول ہے ان کا کانفیڈنس لیول بحال کریں کہ ہم دونوں, میں اور آپ دونوں لرننگ پروسیس کا حصہ ہیں, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو میرے پاس نالج ہے وہ ایک بہتر طریقے سے آپ کو سکھا پاؤں. سر ہم لوگوں کی بیڈ لک ہے, ہم اس کو میں بیڈ لک ہی کہوں گا کہ ہم کسی بھی فیلڈ میں ہیں تو ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیتے ہیں. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. ناٹ اونلی ایجوکیشن سیکٹر, ہر جگہ پر ایچ اینڈ ایوری, باس از آلویز رائٹ کا ہمارا ایک کنسیپٹ ہے. اب جبکہ اس کا جونیئر جو ہے سبارڈینیٹ ہے وہ اس سے بہتر بیس ہو سکتا ہے, کوئی بات کر رہا ہو, بتا سکتا ہو, آئیڈیا دے سکتا ہو, لیکن ہم اس پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی ہمارا جو ہے ایجوکیشن سیکٹر میں بھی ہے. ہم ابھی جو بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے آج بھی جو پروفیسرز ہیں یونیورسٹی لیول پہ, وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیفینیشن ہم نے رائٹ ڈاؤن کر دی وہی ڈیفینیشن اس کے علاوہ نہیں ہے. دیکھیں کتنا بڑا پرابلم ہے. دیکھیں ایک چیز پہ آپ کا مائنڈ سیٹ کچھ ہو رہا ہے, آپ کی نالج لیول آپ کا ہو رہا ہے, بٹ وہ ٹیچر کہہ رہا ہے کہ یہی چیز کرنی ہے.
سر آج ہمارا جو جس ٹاپک پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کریٹو لرننگ، جی جی کریٹیوٹی اسی کا نام ہے نا، تخلیقی صلاحیتوں کو ابروئے کار لاتے ہوئے کوئی چیز نہیں جی اخذ بالکل کرنا۔ ایسے ہی ہے، اگر ٹیچر کی جانب سے پہلے ہی یہ آپ کے اوپر ایک ریسٹرکشن ہو، قدغن لگا دی گئی ہے کہ بھائی جو بات میں نے کہہ دی ہے دیٹ از یہی دا حرف فائنل، آخر ہے، اور اگر اس سے اگینسٹ آپ نے کوئی بات کی، یور آنسر یا یور آنسر جو ہے ول بی کنسیڈر انکریکٹ۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے اداروں میں ایسا جو ہے اس طرح کا سچویشن ہے کہ ہم اپنی مرضی کی، یعنی جو چیز ہم نے پڑھا دی ہم اس سے، ایک بچوں کی کریٹیوٹی سے ظاہر ہوتی ہے، میرا سوچنے سمجھنے کا نظریہ اور ہے، آپ کا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارا سسٹم بنایا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، میں اکثر اپنی وہ گفتگو میں یہ ذکر آیا تھا، ایک بہت کاسمولوجی کے سائنٹسٹ گزرے ہیں، اسٹیفن ہاکنگ، ہی واز پیرالائزڈ، وہ ساری زندگی آپ ایک سکسیس سٹوری ہمارے لیے رہی ہے۔ وہ ان کے ساتھ مشینوں کے ذریعے انہوں نے اتنی بڑی بکس لکھی ہیں کاسمولوجی کے اوپر، اور یہ کہکشاں اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام، یونیورس کا ایک نظام بنایا، اس کے اوپر اس بندے نے جو ہماری قرآن پاک میں ریفرنسز ہیں اس کو اس نے انڈورس کیا ہے کہ یہ باتیں ایسی ایسی ہیں۔ اب اس بندے کو تمام ایک جو ایفرٹس، یعنی جو اس کے اندر ایبلٹیز تھیں، اگر یہ سوچ لیا جاتا، اسی طرح ہم نے سوچ لیا جاتا کہ یار یہ فلاں بچہ نکما ہے، فلاں بچے کو ہم ٹیگ لائن کر دیتے ہیں، ہم اس کی ایبلٹیز کو دیکھتے ہی نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یار بس یہ بچہ یاد نہیں کرتا۔ اکثر جو بچے زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں، اور اب میرا خیال ہے کہ آپ بھی جب اسکول کے زمانے میں گزرے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہر بندہ اپنے اس دور سے گزر کر جب آگے آتا ہے تو شرارت یا کچھ نہ کچھ چیزیں اس طرح یہ آپ کی اور یہ بچوں میں ہونی چاہیے، اور اس کو آپ کو اوبلائز کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے یار بچہ کہہ رہا کوئی بات نہیں، لیکن ایک ریسپیکٹ اینڈ اس کے دائرے کیئر میں رہ کے اس کو جو ہے کرنا چاہیے، یعنی فری ہینڈ نہیں، ہمیں جیسے اعتدال کا حکم ہے ہر جگہ پر، جی جی بالکل، ہر معاملے میں، تو ہمیں ان چیزوں کو، ان پیرامیٹرز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو مثلا ابھی یہ بتائیے گا کہ آج جو ہے کہ یونیورسٹی گریجویٹ جو ہے وہ لوگ بھی اپنی کریٹیوٹی پہ نہیں ہے ان کا فوکس۔ سر دراصل بات ہی ہے، میں نے جیسے اسٹارٹنگ میں آپ کو بات کی کہ ہم اس وقت ہم پروجیکٹ جو کریٹو لرننگ چلا رہے ہیں یہ پرائمری لیول کو فوکس کر رہے ہیں 1 to 5 کلاس۔ بنیادی طور پر بچہ یہ اس کی، یعنی آپ جب بنیاد ڈال، بیس لائن ہے نا، جیسے آپ مثال کے طور پر کوئی بلڈنگ کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بلڈنگ میں بھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو بنیاد پہ جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے اس کو اگر آپ اچھا اور پائیدار بنائیں گے اس کی بنیاد کو، تو اوپر کا جو سٹرکچر ہے وہ زیادہ بہتر پرفارم کرے گا، یعنی اچھی عمارت جو ہے وہ دیر پا ہوگی۔ ہمارے یہاں پر میرے بہت سارے یونیورسٹی گریجویٹ سے میں ملا ہوں، یہ ہم ڈفرینٹ اداروں کو، یعنی مثال کے طور پر ایک ایونٹ ایسا ہوا ہے، وفاقی محتسب کو ایک اپلیکیشن لکھنی تھی، وہ بندہ سرگودا یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، اس نے یہ کیا MSc سوشل ورک سبجیکٹ اس نے پڑھا ہوا لڑکا، تو وہ پریشان کھڑا ہو بالکل، اور مجھے وہ بیسیکلی انگلش میں اس نے لکھنی تھی وہ اپلیکیشن جو اس کا طریقہ کار تھا، تو وہ بڑا پریشان ہو، میں دیکھ رہا ہوں اس کو لڑکے کو، وہ میاں والی سے اس بلونگ کرتا تھا، اس لڑکے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپلیکیشن نہیں لکھ پایا۔ سر دیکھیں نا کتنا بڑا المیہ کہ گریجویٹ ہو اور وہ ایک سمپل اپلیکیشن نہ پٹ کر سکتا، نہیں پٹ کر سکتا، وہ سب میں دیکھیں اس کی ایجوکیشن کا، ان ڈگریز کا کیا فائدہ ہے۔ اور میں حیران ہوا کہ یار MSc سوشل ورک آپ نے کیا، گریجویٹ فرام سر اس میں پھر دیکھیں نا ہمارے ریسرچ ورک اس نے کیا کیا ہوگا، وہ تو کریٹیوٹی ہے، جسٹ اٹس مینس کہ دس از کاپی پیسٹ کیا۔ دیکھیں ہم لوگ جو ہمارے لوگ ہیں ان کا مائنڈ بھی ادھر ہی چلتا ہے کہ کاپی پیسٹ پہ چلتا ہے، ہمارا دراصل بات یہ ہے کہ وہ شارٹ کٹ میں ہم چلے گئے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کسی بھی لائن کو صحیح اڈاپٹ نہیں کیا، کسی پیٹرن کو، کسی کورس کو، اگر مثال طور پر ہم برٹش کے کورس کو فالو کرتے، وہ ہم نے بیچ میں آ کر ایک نا وہ جسے مکس چارٹ بنا دیے، بالکل کچھ اپنا پٹ کر دیا، کچھ جو ان کی بات سمجھ نہ آئی تو اس میں اپنی چیز، اپنی جو ہم نے اصطلاح ایڈ کر دی، تو جس کی وجہ سے جو سچویشن بنی اس کا رزلٹ آپ کے سامنے۔ دیکھیں نا ہمارا سب سے بڑا جو ایجوکیشن کا المیہ ہے، میں ایک چیز سمجھتا ہوں، دیکھیں بچے کو گھر میں وہ پنجابی بولتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے وہ اسکول میں اس کو کہتے ہیں اردو بولے، پڑھنے کی جب باری آتی ہے ہم کہتے ہیں انگلش میں پڑھے۔ سر ایک بچہ وہ کتنی چیزوں پہ گریپ کرے گا؟ دیکھیں ہم نے آج تک اپنی لینگویج ہی سیٹ نہیں کر سکے۔ دیکھیں جو ایک آتھر ہے وہ کہتے ہیں بیسک آپ کی لینگویج وہ ہے جس میں آپ سوچتے ہیں،
بالکل وہی جو آپ کو بیٹھے وقت کوئی خیال کسی چیز کا آتا ہے اور کس لینگویج میں آتا ہے تو وہ آپ کی ایکچوئل لینگویج ہے. یور تھنکنگ لینگویج از یور ریئل لینگویج. ایسا ہی ہے. تو اب بات یہ کہ ہم نے تو ہماری سوچ تو کسی اور میں آتی ہے. بالکل ہمارا پڑھنے ہم کوئی اور لینگویج میں جاتے ہیں. اس وقت میں یہ جو یعنی ہمارے آبزرویشن میں ایک چیز آئی ہے. ایک بچے کو ہم کیس اسٹڈی کر رہے تھے کہ یہ بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا یعنی ڈرا ہوا سہما ہوا ہے اور ویسے اس کی رائٹنگ بھی بہت زبردست ہے. اور آپ یہ دیکھیں وہ بچہ 3D پینٹنگز بناتا تھا. 3D پہ ایک آرٹ ہے 3D آرٹ. یعنی وہ مثال کے طور پہ جیسے یہ کپ یہاں پڑا ہے تو وہ لگے گا ایسے کہ وہ کاپی میں بھی ویسے ہی پڑا ہے. یہ اس کے بچے کا ٹیلنٹ تھا. لیکن وہ بچہ بہت زیادہ نا یعنی اسپریسڈ تھا. جب میں نے اس کو تھوڑا سا بہت ٹیچر سے پوچھا ہے کیا اس نے کہا یار یہ بیسیکلی بہت زیادہ ریلیجیس فیملی سے بچے کا تعلق ہے. تو یہ صبح ارلی ان دا مارننگ یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا حفظ بھی کر رہا ہے. یہ صبح جاتا ہے 5 بجے سے آن ورڈ 7 بجے تک یہ وہاں جاتا ہے. وہاں سے یہ اسکول آتا ہے. اسکول سے آ کر یہ پھر جو ہے نا دوپہر کے اندر یہ دوبارہ اپنے مدرسے میں جاتا ہے. وہاں سے واپس آ کے 5 بجے یہ پھر ٹیوشن سینٹر جاتا ہے. ٹیوشن سینٹر سے چھٹی ہوتی ہے رات 9 بجے. تو آپ نے دیکھا بچے کو تو ختم کر دی ہے آپ نے. اب اس بچے کو سوچا کہ وہ بچے کریٹیو اس کی کریٹیوٹی کہاں پیدا ہوگی. وہ تو ایک سسٹم اس کو لائن کے ساتھ انجن کے ساتھ باندھی ہے صبح سے شام تک. وہ تو میں گریجویشن میں شاید آپ کو یاد ہو ایک ہماری اس میں ایک سٹوری تھی دی آکس کولو کا بیل. یعنی آپ نے بچے کو بیل بنا دیا ہے اس پہ برڈن. وہ اینڈ میں کیا ہوگا کہ وہ یہ جو اس وقت بہت ساری ریسرچز آ رہی ہیں کہ بچے جب آ کر ہم ایک ایج ہوتی ہے جب بچے ڈسپلن میں رہتے ہیں. جیسے ڈسپلن سے آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں. وہ اپنے اوپر کی جانے والی اس سپریشن کو نا ایز ایگریشن اس کا ریبیلیٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ یار مجھے ایسا روکا کیوں گیا. وہ پھر غصے کا اظہار کرتا ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے ہمارے سوسائٹی میں کتنے انسیڈنٹ جو ہے وائلنٹ ایکسٹریمزم کے اوپر بنے. سر بالکل ایسے ہی ہے. محسن صاحب ابھی اس پہ ہم بات کرتے ہیں, انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے آپ سے. تو کہ بچوں کے بیسیکلی ہم نے ان کے اوپر اپنی جو مرضی ہے اپنا ٹائم ان کو فریم بنا کے دے دیا ہے, جس کی وجہ سے کہ جو آج کے بچے ہیں وہ اتنے زیادہ باؤنڈ ہو چکے ہیں, چیزیں کر سکتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا اسکیجول ایکچوئل ہے کیا. ان کو ہم کھیلنے کے ٹائم پہ پڑھانے بیٹھا دیتے ہیں, پڑھانے کے ٹائم پہ ہم ان کو سلا دیتے ہیں, اور سلانے کے ٹائم پہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ پڑھ لو بیٹھ کے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں خود بھی اپنے آپ کو پیرنٹس کو بھی چینج لانا ہوگا تاکہ ہمارے بچے جو آنے والے ٹائم میں اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکیں, آگے کوئی کریٹیوٹی میں جا سکیں. اور میری ایک پیرنٹس سے بھی گزارش ہوگی کہ اپنے بچوں کے اوپر اپنی مرضی مسلط نہ کریں, ان کی صلاحیت کے مطابق ان کو ان کے شعبے میں جانے کی اجازت دی جائے. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.